तबारक व तआला की हम इबादत क्यों करें। ये सवाल जहन में आता है कि हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं और क्यों की जाए उसकी इबादत। तो उसका जवाब हमें कुरान की इस आयत से मिलता है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म दे रहा है कि तुम इसलिए इबादत करो कि उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारा रब है। ये जुमला वो है जो हम बारहा सुनते हैं और जानते भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया है। क्या कभी इसको डीपली गहराई में जाके सोचा है इसके बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उसका मोहब्बत करना रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर वो हमें वक्त का पाबंद क्यों कर रहा है, सर्दियों में हमें अंधेरे में क्यों उठा देता है कि उठो वज़ू करो ठंडे पानियों से या जो पानी मैसर हो और इबादत के लिए तैयार हो जाओ। वो 5 वक्त की हम पर पाबंदी लगा रहा है कि इस वक्त में तुम्हें जो है मेरी बारगाह में सरबत सुजूद होना है। तो ये तकल्लुफ़ात क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमेशा ये याद रखें कि रब ताला का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। हिकमतें उसकी वहाँ तक हैं कि हमारे जहन की रसाई भी नहीं जाती। तो रब ताला का कोई भी हुक्म नेचर के ख़िलाफ़ नहीं होगा, रब ताला का कोई भी हुक्म फितरत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। और इबादत को सिर्फ अगर नमाज मुराद लिए जाए तो वो भी इसमें आएगी, लेकिन इबादत के मफ़हूम को अगर ज़रा वसी कर दें, जैसा कि डिक्शनरीज़ में हमें मिलता है, हदीस जिब्राइल से भी हमें इसका पता चलता है। इबादत अब्द आइन बा दाल इस लफ्ज़ से बनने वाला ये लफ्ज़ है इबादत। अब्द कहते हैं बंदे को। तो अब तर्जुमा ये होगा कि तुम अपने रब के बंदे बन जाओ। कौन से बंदे? उसकी बंदगी करने वाले। ए लोगों, अपने रब की बंदगी करो। तो ये सारी चीज़ें अगर डीपली सोचें तो बात समझ में आती है कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब तो है, उसने हमें पैदा किया है, लेकिन क्या वो हमारी इबादतों का मोहताज है? अगर अल्लाह इबादत का मोहताज होता तो फरिश्ते ही काफ़ी थे, जिनके यहाँ शर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कामला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम उसको समझ भी नहीं सकते, अकल हमारी वहाँ तक रसाई नहीं करती। लेकिन अल्लाह ने बस चाहा कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे, मुझे जाने, मेरी पहचान करे, उसको आजमाइशों से गुजारा। तो ये सारी आजमाइशें जिसमें अल्लाह की बंदगी है, जिसमें नमाज भी आ जाता है, जिसमें रोज़े भी आ जाते हैं, जिसमें ज़कात भी आ जाती है, जिसमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आ जाता है, ये सब के सब इंसान की अपनी भलाई के लिए हैं, इंसान की अपनी भलाई के लिए हैं। सिर्फ महज एक नमाज जैसी इबादत पे अगर गौर करें ना तो इंसान को उसके हजार बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। आज जहन को यकसू करने के लिए योगा जैसी वर्जिशें चलती हैं। योगा आज जहन को से तमाम जो है ज़हनी खलिशें दूर करने के लिए जहन को एक जगह मरकूज करने की प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपकी तवज्जो एक तरफ रहे, और एक तरफ तवज्जो करने के लिए वो हज़ार किस्म की एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, और दुनिया उन एक्सरसाइज को तस्लीम करती है। उसके असरात हैं ज़रूर, इसलिए कि एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज है ना, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो ज़हनी हो। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो प्रैक्टिस, बल्कि उससे कहीं अफजल, कहीं आला, जिसमें रूहानियत भी है, जिसमें दुनियावी बेनिफिट्स भी हैं, वो सब के सभी से एक नमाज में रख दिए हैं। और इसका अंदाज़ा हमें नमाज पढ़ के फ़ौरन होता भी है कि जब आप जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर थके हुए हों
اور آپ باوضو ہو کر بالکل فریش ہو جائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نماز کی ابتدا کریں اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس سے ہم کلام ہو، اس کی یاد اپنے دل میں بسائیں، اس سے محو گفتگو ہو جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں، پھر سجدہ کریں، سجدے کی حالت میں رب تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں اور اس میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اس میں اللہ کو پکاریں، پھر آپ سجدے سے اٹھتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا جسم بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا فائدہ جو میں بتا رہا ہوں، موازنہ کر کے جو ہے دیگر ان سے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، بندے اس کے محتاج ہیں، بندوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اور رب تعالیٰ پہ جب آدمی ایمان لے آیا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے پیدا کیا، وہ اپنی تخلیق پر غور کرے نا، تخلیق پر۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تھی 2-3 جمعہ پہلے تو ایک جملہ میں نے کہا تھا، انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر صرف غور کرے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ان لاکھوں کروڑوں اسپرم میں سے ایک ہیں جو رحم مادر کی طرف بڑھ رہے تھے، باقی سارے کے سارے ضائع ہو گئے اور ایک رحم مادر میں قرار پایا۔ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں کہ نہیں؟ ہم ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ نے چنا ہمیں کہ میرا یہ بندہ دنیا میں پیدا ہوگا، باقی سب کے سب ضائع ہو گئے۔ جو سائنس اینڈ بیولوجی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس علم کے بارے میں، اور اب تو ظاہر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور پیدائش کے مراحل جو ہے وہ میڈیکل میں اب تو ایک دن کاؤنٹ ہو رہے ہیں، ایک دن کے بارے میں آپ پوری ریسرچ نکال سکتے ہیں کہ کتنے دن کا ہو گیا ہے، کتنی گروتھ ہوئی ہے، گروتھ کم ہے یا زیادہ ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ پورا ایک 9 مہینے کا پروسیس ہے ٹپیکل، اور اس سے ماں گزر رہی ہوتی ہے، بچہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے لیے زندگی کا اہتمام کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب و وسائل جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں کے چھاتی میں اس کی غذا بھیج دیتا ہے، غذا بھیج دیتا ہے، پہلے ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ انسان کا رزق ایسا ہے نا، رزق کا معاملہ، آدمی 2 چیزوں سے خائف ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ رزق میں تنگی نہ آ جائے، اس کو موت واقع نہ ہو جائے، اس کو موت نہ آ جائے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فکس ہے، متعین ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق، اس کی موت لکھ دی جاتی، قرآن و حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں، اور انہی دونوں چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن رزق اللہ نے ایسا رکھا ہے انسان کا کہ رزق پہلے پہنچتا ہے، وہ بندہ بعد میں پہنچتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہزاروں مشاہدات کر لیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اچانک حیدرآباد جانا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، اور وہاں آپ کا رزق آپ سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ ظاہر جائیں گے وہاں کچھ کھائیں گے پیئیں گے، آپ کا رزق وہاں پہلے سے پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہیں بھی آپ جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے آ جاتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیڈنگ میں اسی طرح کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بچہ ابھی 2 دن کا ہے تو 2 دن کے حساب سے جیسی فیڈنگ چاہیے اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ گروتھ کرتا ہے، 4 مہینے کا ہو جائے تو 4 مہینے میں جیسی فیڈنگ چاہیے اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے معدے تھوڑے سے مضبوط ہو گئے، کچھ مضبوط غذا ہضم کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دانت بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے آہستہ آہستہ مزید بڑھتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہی تو ہے۔ ماں معمولی اگر بے خیالی میں کروٹ لے لے اس کے اوپر تو اس کا دم نکل جائے گا، لیکن ماں کے دل میں ایسی ممتا رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماں سے یہ غلطی ہوتی ہی نہیں ہے،
ماں سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا سسٹم ہے اس کی پیدائش کا، اس کے تخلیقی مراحل کا، پیدائش کے بعد اس کے لیے آسانیاں، اور صرف انسان ہی نہیں، انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا نا۔ آپ دیکھیں انسانی تخلیقی مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے تو ایک لفظ آتا ہے کئی مقام پہ، فاہدہ، اس کو راہ دکھا دی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ ایک جبلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رکھتا ہے جو وہ اللہ ہی کی طرف سے سیکھ کر آتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں کو پتا چلے گا کہ بھوکا ہے، تکلیف کا اظہار کرنا ہوگا اس کو تو وہ روئے گا، اور جب تک اس کی زبان اپنی مدر ٹنگ وہ سیکھ نہیں جاتا تو ایسے اشارے کر رہا ہوتا ہے کہ ماں اس کی پوری لینگویج سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا چاہ رہا ہے، میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب، تو یہ جوان ہمارے بچے معاشرے کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے۔ جوان بچہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے ماں تجھے کیا پتا، ماں تو کیا جانتی ہے، ابا تم نہیں جانتے ہیں، وہ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جب تیری زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا تو یہ جانتے تھے، اور تو آج بول رہا ہے کہ نہیں جانتے، تو نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس سے میسر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ جو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ 160 فرشتے اس کے اس دنیا میں آتے ہی اس کے ساتھ متعین کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی موت تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 160 فرشتے اس کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کے متعین ہونے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہوئے، ویسے تو بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، دین اسلام پر ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن فرشتہ ہر آنے والے انسان کے ساتھ متعین ہو جاتا ہے 160۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ فرشتے اس کو ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، ہر اس چیز سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ٹرین کا حادثہ ہو جائے، سب کٹ گئے، جل گئے، ایک بچہ بچ گیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس میں امکانات ختم ہو جاتے ہیں زندگی کے، لیکن اس میں بھی کوئی زندگی کا کوئی امکان موجود ہو جاتا ہے، اس کا وجود آ جاتا ہے کہ فلاں شخص بچ گیا اس حادثے میں، تو وہ فرشتے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا میں کچھ کرے، اچھے برے کی پہچان، صحیح غلط کی پہچان، تو وہ سرکش بن جائے اپنے رب کا، نافرمانیوں پر اتر آئے، نظام فطرت کے خلاف چلنا شروع کر دے، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی اس کی۔ اب وجہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ دوبارہ سنیے آیت، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو اول سے آخر تک تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ انسان نافرمان بھی ہو جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا رزق جتنا متعین کر دیا ہے وہ اسے ملنا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ نافرمان ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اوروں سے زیادہ نصیب رزق مل رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے اس کو۔ ہاں، جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کھینچ لے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مار پڑتی ہے سب کو۔ دیکھو نظام فطرت کے خلاف جو بھی چلے گا اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں چکا کے جانا ہے۔ یہ کھیتی ہے، کھیتی، انسان جو بھی اس میں بوئے گا وہ اس کو کاٹے گا کسی بھی انداز سے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا، اس کی بندگی کرے گا، اس کے لیے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔
ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اچھا، ان سب کا تعلق عمل سے ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے۔ لہذا جو شخص، جو معاشرہ، جو قوم نظام فطرت کے خلاف چلے گی، وہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، وہ کتنے ہی عشق کے دعوے کرتی پھرے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کو ثمر نہیں ملے گا۔ ہاں، آخرت میں تو اس کے لیے جو ہے امکانات موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں کہ اس کو کلمہ حق پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی، لیکن دنیا میں جو اثرات اس کو ملنے چاہیے تھے، جو فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے تھے، وہ اس کو میسر نہیں آئیں گے۔ اور اگر کوئی قوم اللہ کا نام نہیں لیتی، یعنی کلمہ نہیں پڑھتی، لیکن وہ نظام فطرت کو اپناتی ہے، اس کو لے کر چلتی ہے، عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرتی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتی ہے، اور جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی، یہ سارے خلاف فطرت کام ہے نا۔ اگر کوئی کرے انسان، وہ سیدھا راستہ چلتی ہے، تو دنیا میں اس کو اس کا فائدہ نصیب ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ لہذا جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہ بیسیکلی طور پہ اس نظام فطرت، نظام اسلام کے رولز کو کہیں نہ کہیں کم کہیں زیادہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ لہذا آپ کاروبار میں خیانت کریں گے، بے ایمانی کریں گے تو کاروبار تباہ ہوگا، کاروبار تباہ ہوگا۔ جھوٹ بولیں گے، کریکٹر خراب ہوگا، اس سے کوئی روک نہیں پایا۔ آپ چاہے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولیں، چاہے آپ کے جو ہے ماتھے پر جو ہے نماز کے گہرے نشانات ہوں، وہ رکھ کے آپ کاروبار میں چیٹنگ کریں، تو بہرحال کاروبار خاتمے کی طرف جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت چلنا ہے۔ یہ نظام عبادت ہے، نظام بندگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ جو لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے رہے، ان سب کا بھی رب یہی ہے، لعلکم تتقون، اور اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ اس لیے عبادت کا حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، سیدھے راستے پہ چلتے رہو، نظام فطرت کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔